अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद का नावल राह नूर, एपिसोड 3। लालटेन की रोशनी प्याल पर बिखरी थी। वो चारों उसके गिर्द बैठे थे। अब बोलो, क्या चाहते हो? वो बाबा जी की टर्म्स पर आ चुके थे। यहाँ से निकलना है। सीधे मुंह सीधी तरह से बात करना आ गया था। वक्त, हालात और ज़रूरत सब सिखा देती है। ठीक, यहाँ से निकलना है तो मुझसे एक वादा करना होगा कि हम मरने का ख्याल दिल से निकाल दें। हादी तलखी से हंसा। उसके होश वाकई ठिकाने आ चुके थे। मौत के ख्याल को दिल में रखो, बल्कि पुख्ता रखो। मौत बुरी शय तो नहीं। मौत की गहरी ख्वाहिश हर इंसान के अंदर छुपी है। तो फिर? कहने वाले की हर बात अजीब थी। तो फिर उनके चेहरे की शफकत मादूम हुई। फिर ये कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे क्या मिलेगा? हादीब गड़बड़ा गया। अभी तो ये नमाज कुरान पढ़ रहे थे, अब लेन देन की बात कर रहे हैं। वो इंसानियत वगैरह का क्या हुआ? बोलो भाई, मैं मदद कर दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तीनों को सांप सूंघ गया। क्या लेंगे आप? इब्राहिम ने झिझकते हुए पूछा। कुछ देर तक खामोश रहे, फिर कोने से चमड़े का एक थैला उठा लाए। ये मेरे पास किसी की अमानत है। अगर तुम उस तक पहुंचा दो तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैं चिल्ले में ना होता तो खुद चला जाता। उसे बड़ी ज़रूरत होगी। किसी की ज़रूरत का ऐसा ही ख्याल है तो चिल्ला तोड़ देते। बदलिहाज हादी। लालची हूं ना, जिंदगी बड़ी अजीज है। चेहरा सपाट रहा। चिल्ला तोड़ा तो मौत का डर है। हादी ने हैरत से बुजुर्गवार को देखा कि इस उम्र में भी लंबी जिंदगी की चाहत संभाले हुए हैं। 10 मंजिलें पहाड़ उनके ऊपर थे। 3 मंजिलें पहाड़ों की वो नीचे थे। जिस भी मंजिल और दर्जे पर थे, लेकिन देखो कि हिसाब किताब यहाँ भी चल रहा था। दुनिया का कोई कोना हो, जमीन की कोई तह हो, तिजारत कहीं खत्म नहीं होती। अगर चिल्ला तोड़ने से मौत हो सकती थी तो यही आजमा लेते, हादी ने सोचा। बाबा उसे जादूगर लगा। उसकी बातें शोभदाबाज। फिर ये पुरस्रार गार और गार को रोशन करती लालटेन। अब ऐसा भी कौन सा तेल है इसमें कि इसकी रोशनी हस्ती बस्ती का अंधेरा चाट रही है। और इन बुजुर्गवार ने 4 घूंट पानी क्या पिला दिया, सर पर चढ़े जाते थे। कोई वजह नजर नहीं आती थी कि उन्हें ये काम करना ही चाहिए। लेकिन देखें ना, ये कितना आसान था कि थैला उठाओ, बाहर निकलो और अपनी अपनी राह की तरकीब निकालो। फिर ना वो सदाकत को जानते थे, ना अमानत को। ये पहाड़ तुम्हारी सोच से भी बड़े और गहरे हैं। तुम क्या सोचकर इसमें उतरे थे? चिल्ले करने वाले ने तीनों की सोच को जा लिया या सिर्फ हवा में तीर चलाया। इतनी दूर आकर भी क्या मिला? उनके जख्मों से टीस उठी। इब्राहिम ने तलाल की तरफ देखा, तलाल ने हादी के सर पर बंधी पट्टी की तरफ। उन 3 में वो उम्र में छोटा था। जब से मिला था आलम नज़ा में था। बांस जैसी सूखी टांगें उसका बोझ सहारने से कासिर थीं। सबसे बुरे हाल में आंखें थीं, जिनमें झांक कर तलाल का जी चाहा उसे कमर पर लाद कर उस नार में कूद जाए जो गुलजार हो जाए। जो गुलजार हो जाए? हम आपका ये काम कर देंगे इंशाअल्लाह। बेयकीन ने यकीन दिलाया। इब्राहिम ने। आप यहाँ क्या करते हैं? वो कोई जिन ही है। हादी को कैसा यकीन था। अपने दोस्त से बातचीत। लालटेन में तेल डालकर लट्टू घुमाकर कुप्पी का मुंह बंद किया। यहाँ इतनी दूर? वो पुरस्कार लालटेन को भी घूर रहा था। हाँ, इतनी दूर, अल्लाह के इतने करीब। हादी का दिल सुकड़ गया। 5 नमाजें कम हैं जो आप तहज्जुद के लिए भी हाथ बांध लेती हैं। 5 नमाजें फ़र्ज की होती हैं पुत्र। तहज्जुद मोहब्बत की नमाज है, अल्लाह के क़ुर्ब की। तहज्जुद की तौफ़ीक़ बहुत ख़ास लोगों को नसीब होती है। मोहब्बत की नमाजें मोहब्बत करने वाले अदा करते हैं।
ہادی کے شانے پہ تھپکی دے کر کہا، تو یہ تو جادوگر ہی نکلا۔ جماعت بنا کر وہ غار سے نکلے، چلتے رہے، جھک کر، بچ کر، گھوم کر چلتے رہے۔ پھر ذرا کھلے میں آ گئے۔ پہاڑ کی چھت دور اونچی ہو گئی، ان کے قد چھوٹے ہو گئے۔ بابا جی نے لالٹین والا ہاتھ بلند کیا، ان کے چہرے روشنی کے ہالے میں جلنے بجھنے لگے۔ قدیم یونان کے لوگ جہاں روشنی دیکھتے وہاں اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اسے سلام کرتے، روشنی کا احسان مانتے کہ خود جل کر ہماری رہنمائی کا سامان کر رہی ہے، کہ اندھیرے کا پورا جہاں روشنی کے معمولی سے نقطے سے مات کھا جاتا ہے۔ تینوں چپ سننے پر مجبور تھے۔ روشنی، آدم علیہ السلام کا پتلا اندھیرے میں پڑا رہا، رب کی پہچان کے نور سے روشن ہوا، غلطی ہوئی اور اسی نور کی توفیق سے غلطی تسلیم کی۔ یونانی سمجھدار تھے، روشنی کی فضیلت پہچان گئے۔ نور کا ادراک ہی عرفان ذات ہے۔ روشنی میں ڈھل چکا انسان اندھیروں میں مشعل ہے۔ وہ ذات میں روشنی نہیں ہے، روشنی میں ذات ڈھال چکا ہے۔ آپ کے اس لیکچر کی ضرورت سمجھ سے باہر ہے۔ ہادی چڑ گیا، تم اپنی ضد سے مجبور، میں اپنی صحیح پہ کمر بستہ، بے وقوف سا انسان ہوں، معاف کر دینا۔ لالٹین والے نے ہاتھ جوڑ دیے، ابا جی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہادی کا دل لپکا، کیسا انسان تھا، کتنے رنگ بدل رہا تھا۔ معافی مانگی تو اتنی سچی مانگی کہ جی چاہا اسے معاف کر دیا جائے، اس کے قدموں میں گر کر کیا جائے۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی تم سب اپنی اپنی مرضی کرو گے، پھر کون سی امانت اور کون سا وعدہ ہے نا؟ ہادی کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ شبد باز بابا، وعدہ کرو مجھ سے، کہتے کہتے رکے۔ پر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے، حلف، قسمیں سب دو کوڑی کی ہو جاتی ہیں۔ تینوں چپ، تینوں کی نیت میں کھرا کھوٹ تھا۔ اس امانت کا امانت دار تک پہنچنا بہت ضروری ہے، مجھ پر یہ احسان کر دو۔ لالٹین والے نے پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ ضرورت ان کی اور بار بار ہاتھ وہ جوڑتا تھا۔ ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کے اس کام کی تکمیل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ تمہارا، آؤ میرے ساتھ۔ حق ہویا کہ جو زندگی کی صحیح میں مر گیا وہ بیدار ہوا۔ تینوں محمد بخش نور دین کی مومن موت سے ہو کر محرابی درے سے گزرے۔ ہادی کی چال بے ربط تھی۔ تینوں اس کڑے سفر اور لمبی کان سے باہر نکلے تو ہادی نے سب سے پہلے روشنی کو محسوس کیا، روشنی جو زندگی کی سانس ہے۔ تلال کی سماعتوں نے کرکٹ کھیلتے، شور شرابہ کرتے بچوں کو سنا، بچے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ایک اور نئے جہاں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف، آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پر قیام پذیر رہے۔ رات ان حواس کا نام ہے جو غیبی انکشافات کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن اور 40 راتیں رات کے حواس کا غلبہ رہا اور انہیں وہ مل گیا جس کے لیے انہیں کوہ طور پر بلایا گیا تھا۔ وہ طور پر پہنچے، رات پائی، طور سے اترے تو رات پائی، وہ غار میں اترے، رات پائی، غار سے نکلے اور راہ پائی۔ چھوٹی بڑی پہاڑیاں کود پھاند کر وہ بلندی پر پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تلال نے ہادی کو سہارا دینا چاہا لیکن اس نے تلال کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تلال کو برا نہیں لگا۔ تلال نے پانی کی بوتل سے سر کو گیلا کیا اور بالوں کو جھٹکنے لگا۔ ہادی دونوں ٹانگیں پھیلا کر اونچے ٹیلے پر چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے تسمے کھولے، جوتے سائڈ پر پھینک کر گھاس پر کمر گرا کر لیٹ گیا۔ تلال نے اس پر ناپسندیدہ نظر ڈالی۔ بہت دیر تک تینوں خاموشی سے دور تک پھیلے پہاڑی سلسلوں کو دیکھتے رہے۔ دور تک پھیلا کھیوا شہر۔ مقدونیہ کا شہزادہ اپنی فوج لا رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں کانوں میں گونجتی تھیں۔
اسے اب کیا چاہیے؟ ارسطو کا شاگرد ہو کر اسے کیا کچھ اور چاہیے تھا؟ سقراط کا شاگرد ہو کر ارسطو نے اسے کیا نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں سکھایا؟ شہزادہ تو سدھارتھ بھی تھا، محل میں تو موسیٰ نے بھی پرورش پائی تھی، تخت تو سلیمان کو بھی میسر تھا، فوج تو اس کی بھی تھی، رعایا تو یوسف کو بھی ملی تھی۔ خیر، زمانے بیت چکے، کتنے فاتح آ کر جا چکے، کتنا کچھ مفتوح ہو چکا۔ اب یہ تین جنگجو کون ہیں؟ یہ اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ مرنا تھا تو اندر مرے کیوں نہیں؟ زندہ رہنا تھا تو اندر گئے ہی کیوں؟ زندہ رہنے والے جلد ہی مر جانے والے ہیں۔ زبان کے نیچے 2 انگلیاں پھنسا کر ابراہیم نے پورا زور لگا کر سیٹی ماری۔ اس کی سیٹی کی گونج نئے نکور دن میں بڑی بھلی لگی۔ میزیں صاف کرتے ہوٹل کے چھوٹے نے سر اٹھا کر سیٹی والے کو دیکھا اور جلدی سے 3 گلاس چائے اور 3 ہی تل والے نان لے آیا۔ نان توڑ توڑ کر چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے ابراہیم ستھرے آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ طلال نے صرف چائے کا گلاس پکڑا تھا، پکڑ لیا تھا، پٹخ دینے والا بھی تھا۔ ہادی نے نان توڑا، چائے میں ڈبویا اور پھر چائے میں ہی تیرتا چھوڑ دیا۔ طلال نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں بالوں کا خون آلود گچھا بنا تھا۔ یہ خون طلال کو اپنے ہاتھوں میں دکھائی دیا۔ وہ جھکا اور نان توڑ کر کھانے لگا۔ کچھ وقت گزرا، ہادی نے بھی نان توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ غیر ارادی طور پر تینوں ٹوٹے پھوٹے بلے سے کرکٹ کھیلتے بچوں کو دیکھتے رہے۔ سکور کرنے کے لیے، میچ جیتنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ہار کیسی بھی ہوئی خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اسکول کی بسیں آ کر رک رہی تھیں۔ ٹرپ کی خوشی سے بے قابو یونیفارم میں مچلتی بچیاں اپنی خو میں پرستان آ چکی تھیں۔ ان کی اڈاریاں، ان کی آزادیاں جتنی بھی محدود تھیں وہ اسی پر نازاں تھیں۔ خوش رہنے کے لیے قیامت کا انتظار کیوں کیا جائے؟ اتنے لوگ دیکھ کر پاپ کارن والے کی بانچھیں کھل اٹھیں۔ ان کے رزق کا سلسلہ شروع ہی ہوا جاتا تھا، رزق جو ایک دوسرے سے بندھا ہے۔ جس وقت وہ کار میں بیٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ نمک سے بنی چیزوں کی ٹوکری کھڑکی کے سامنے لایا اور مسکرا دیا۔ بچے سے کچھ لے لو یار، ابراہیم نے گردن موڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ پہلی بات تھی جو کان سے نکلنے کے بعد اس نے کی تھی۔ بڑی ناجائز فرمائش تھی، ابراہیم کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ ہادی نے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیا۔ بچے نے نمک سے بنا شاہین اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ طلال کی سمت سفید پھول اور ابراہیم کی طرف اپنی مسکراہٹ اور ایک خنجر، چاقو۔ تینوں نے اپنی چیزیں غیر ارادی طور پر جیبوں میں رکھ لیں۔ ابراہیم نے بچے کو پیسے دیے اور موت کا سلسلہ زندگی پانے کے لیے شروع ہو گیا۔ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ زندگی کی نیت کے 360 داؤ۔ گجرانوالہ اڈے پر کار روک کر ابراہیم نے چائے کے ہوٹل سے امام دین کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ اڈے کے ہوٹل سے ہی اتا پتہ مل جائے گا۔ انہیں بھولو کے گھر لے جاؤ، ہوٹل کے مالک نے چائے پھینٹتے چھوٹے موٹے سے کہا۔ بھولو نہیں، امام دین سے ملنا ہے، ابراہیم نے تصحیح کی۔ گجرانوالہ میں کسی بھی بندے کا پتہ کرنا ہو، بھولو کی حویلی سے ہی نشان ملتا ہے، چڑی کے بوٹ اور پہلوان کے لنگوٹ کا بھی۔ ابراہیم ہنس دیا۔ ہادی کی نظروں نے چائے پھینٹتے چائے والے کے ہاتھ کی بلندی کا تعاقب کیا۔ بڑا کوئی ماہر چائے پھینٹی تھا۔ طلال پچھلی سیٹ پر ہادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابراہیم اور طلال میں ناچاقی تھی، وہ کبھی دوستی نہیں تھی، اس لیے وہ فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آ گیا۔ اسی نے راستے میں گاڑی رکوا کر ہادی کے لیے سڑک کنارے سے ٹی شرٹ لی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اسے گردن موڑ کر ابراہیم کی طرف دیکھنا پڑا تھا، جس نے کار سے پیسے نکال کر دیے تھے۔ نئی نکور سستی سی شرٹ میں پرانا دھرانا ہادی عجیب لگ رہا تھا۔ سر پر کپڑے کی پٹی، پینٹ پر خون کے داغ اور چلنے میں ذرا سا تامل۔ وہ یار کی گلی کے چکر لگانے والا عاشق لگ رہا تھا۔
جو لڑکی کے بھائیوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور ظاہر ہے بھائی لوگوں نے اسے پٹخ پٹخ کر مارا تھا کہ ساری گلی اور پورے محلے نے کھڑکی چوباروں میں نکل کر یہ اسٹریٹ تھیٹر دیکھا تھا۔ راستے بھر ان کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ کار جس کا اے سی کام نہیں کرتا تھا، ابراہیم نے گمشدہ لیور ڈھونڈ کر فکس کیا، گھمایا، ہوا کو اندر آنے دیا۔ طلال ضدی تھا، اپنی طرف کی کھڑکی نہیں کھولی۔ اس کی آنکھیاں ہادی کی طرف بھٹکتی تھیں۔ جی چاہتا کان کی لو سے خون کی لکیر صاف کر دے، گردن پر جمے خون کو انگلی سے کھرچ دے، لیکن وہ تو بزنس مین تھا، بے جا سوال نہیں کرتا تھا، بے جا کام کیسے کرتا؟ ان کی نیتیں اور لالچ پنہاں تھیں۔ زندگی کے وعدے سے عہد خلافی کیے وہ کسی بھی وقت موت کی طرف کود جانے کے لیے کمر بستہ تھے۔ چھوٹا موٹا لپک جھپک فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ سامنے جو سڑک ہے، یہاں پھینکیں گاڑی۔ گاڑی پھینک دی گئی، جو بازار کے رش میں جا کر پھنس گئی۔ وہ ہارن دے دے کر تھک گیا۔ عجیب لوگ تھے، ہارن پر بھی راستہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر ٹریفک کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، سب بے سود۔ آدھے گھنٹے سے کار نہ ادھر کی رہی تھی نہ ادھر کی۔ چھوٹا جو جیب سے بیڑ نکال نکال کر کھا رہا تھا، کھی کھی کرنے لگا، پھر کھڑکی سے سر دھڑ نکال کر ٹریفک کنٹرول کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں فرق پڑ گیا۔ اسے کچھ مزید وقت دیا جاتا تو پورا بازار کنٹرول کر لیتا۔ اس کی زبان کی دھار ہی ایسی تھی۔ توبہ توبہ! ابراہیم نے اسے کمر سے کھینچ کر واپس سیٹ پر پٹھا۔ یار کوئی اور راستہ نہیں تھا وہاں جانے کے لیے؟ ابراہیم نے مستقل ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک ماں جی نے ونڈو اسکرین کی طرف ہاتھ سے لعنت چسپاں کی۔ 2 4 10 12 گالیاں بھی ارسال کیں تو اس نے ہڑبڑا کر ہارن سے ہاتھ ہٹا لیا۔ چھوٹا اپنا سر کھجانے لگا۔ تھا تو، پر میں نے سوچا آپ ذرا بازار کی سیر بھی کر لیں۔ نئے ہیں نا اس شہر میں؟ تمہیں کیسے پتا کہ ہم نئے ہیں؟ آپ کی شکلوں پر لکھا ہے۔ ویسے ان بھائی جی کو کس گلی سے بچا کر لا رہے ہیں؟ ہادی کی طرف گردن موڑ کر کہا۔ ہادی بھنا گیا۔ جس گلی سے تو بچ کر نکلا تھا۔ میں بچ کر نہیں، پیغام پہنچا کر نکلتا ہوں۔ کود پھاند کرتا پہنچ سے ہی دور ہو جاتا ہوں۔ ٹارزن ہوتا ہے آپ کا بھائی۔ ٹارزن بھائی ہمیں یہاں سے رسیوں سے نکالیں گے؟ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ گندا سندا کالر کھڑا کیا۔ پہلے اپنی زبان کا علاج کروا، کتنی لمبی ہے۔ اس کے حسن کنٹرول ٹریفک پر ابراہیم نے طنز کیا۔ یہ بیماری نہیں، ٹیلنٹ ہے سر۔ ویسے آپ گھبرائیں نہیں، ابھی تو شہر کی سیر شروع ہوئی ہے۔ ہادی نے پیچھے سے بچے کے ریچھ جیسے بالوں کے گچھے میں ہاتھ پھنسا کر کھینچا۔ ہمیں سیر کروانی تھی یا خود کرنی تھی؟ ویسے گھر والے تمہیں کیا کہتے ہیں، بندر یا باندر؟ جی باندر، پر آپ کو کیسے پتا چلا جی؟ تمہاری اس کھجلی سے جو پورے جسم میں پھیلی ہے اور دونوں ہاتھوں سے کجانے پر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کھی کھی ہنسنے لگا۔ بس جی کیا کریں، شکر ہے اللہ کا، وہ جس حال میں رکھے۔ پانی گرم کر کے رگڑ رگڑ کر نہانے کے بعد کے حال میں آ کر دیکھو، ساری مخلوق تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ابراہیم نے بر وقت بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالا تھا، ورنہ سموسے والے کی گرم تیل کی کڑاہی اور آلو چنے والے کی ریڑھی مل ملا کر الٹ جاتی اور پورے بازار میں کوہرام برپا ہو جاتا۔ نانیاں دادیاں اسے کوستیں، یہ پکوڑے سموسے والوں کو ڈھنگ کی جگہ نہیں ملتی تلنے ولنے کے لیے۔ ابراہیم تو ایسی گرم کڑاہی دیکھ کر ہی کام گیا۔ ملتی ہے نا، پر اس پر روکڑا خرچ ہوتا ہے۔ باندر نے انگلیاں مسل کر روکڑے کا اشارہ دیا۔ بڑی اچھی سیر ہو گئی ہماری بازار کی، شکریہ آپ کا باندر جی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر کو گرا لیا اور ترچھی نظر سے چھوٹے کو گھورا۔ اچھا کیا نا، پھر آپ کو موقع ملتا نہ ملتا۔ وہ اپنے سیر کروانے پر بڑا خوش تھا۔ کیا زبان ہے بھائی، کس پر گئی ہے؟ ہادی نے پوچھا۔ مجھی پر گئی ہے، روزانہ سان سے شارپ بھی کر لیتا ہوں۔ طلال گپت مسکرایا۔ بچے کے پنجابی لہجے میں
شارپ کا لفظ سیدھا دل کو لگا۔ اس زبان پر ماں سے جوتے کھاتے ہو یا باپ سے؟ ماں سے تو ڈنڈے پڑتے ہیں، جوتیوں والا کام دادی نے سنبھالا ہوا ہے۔ بڑی ہی لمبی عمر ہو گئی ہے دادی کی، پتہ نہیں کب۔ خیر۔ ایک اور گپت مسکراہٹ طلال کے ہونٹوں پر مچل کر غائب ہو گئی۔ تم دادی کے مرنے کی دعائیں کرتے ہو نا؟ ابراہیم بھی ہنس دیا۔ توبہ استغفار، توبہ جی توبہ۔ اس کی باندر آنکھیں اس کی لومڑ خواہش کا پردہ فاش کر رہی تھیں۔ بیر کھائیں گے؟ جیب سے مٹھی بھر کر ابراہیم کے آگے کیے۔ اب اس کا دل تھا کہ ایک اٹھا لے، پر جو اس کے ہاتھوں کا حال تھا وہ بیر کھا لیتا تو اپنا دل گردہ تباہ کروا لیتا۔ کھا لیں، زہر نہیں ہے ان میں۔ بڑا ہی ڈرامہ تھا بھائی۔ ابراہیم نے ایک اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ گو اسے چبانا مشکل تھا، لیکن لحاظ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بھولو کیا کوہ قاف میں رہتا ہے؟ کہاں ہے اس کا گھر؟ لحاظ چباتے ہوئے مروت سے پوچھا۔ گھر؟ ہی ہی، مخول نہ کریں جی، بھوت بنگلہ کہیں، بہت پیارے پیارے جن رہتے ہیں وہاں۔ تمہاری طرح باندر تو نہیں رہتے نا؟ میرے جیسے باندروں کو یاد ہی کریں گے، پہنچ جائیں ذرا، جی خوش ہو جائے گا ان سے مل ملا کر۔ میری دادی نے جب اپنے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالنی ہوتی ہے تو مجھے گھسیٹ کر وہاں لے جاتی ہے۔ ایسا کیا ہے وہاں؟ ابراہیم حیران تھا۔ وہاں وہ سب ہے جو ہماری آپ کی دنیا میں نہیں ہے۔ بس جی وہ رہی سامنے حویلی۔ وہ گجرانوالا میں تھے، کوہ قاف میں نہیں، لیکن حویلی دیکھ کر لگا وہ اس زمین سے نہیں ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی، زمین کی وسعت پر پھیلی ہوئی۔ حویلی کی آن بان شان میں ہیبت تھی، اور سانجھ کا وہ پیغام بھی کہ میں تمہاری بھی تو ہوں، تمہاری اڈیک میں تھی، اب آئے ہو تو جانے کی نہ کرنا، دو نہیں چار گھڑی بیٹھنا، کوئی جی کرنا کوئی ہاں کروانا۔ میں نے محبت کی توفیق سے تمہیں پایا ہے، تم قدر کی توفیق سے مجھ سے دل لگا لینا۔ وہ بھٹک جانے والوں کی سرائے تھی، پیاسوں کا میٹھا کنواں۔ وہ جانی پہچانی لگتی، جیسے کسی زمان و مکان لمحے میں اس کا نشان پا لیا گیا، اسے چاہا گیا، دل سے لگا لیا گیا۔ حویلی میں گھر آ گیا کی صدائیں تھیں۔ ہادی نے ایک اچٹتی نظر حویلی پر ڈالی، نظر بدلی اور نظر گھوم کر پھر حویلی کی طرف پلٹ گئی۔ تو کیا گھر آ گیا؟ میلے میں گم بچے نے ماں کو جا لیا، چاہا کہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ جائے۔ اتریں جی، وہ دیکھیں سامنے حویلی۔ اس نے کمر اور پیٹ کو ایک ساتھ کھجاتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بس سامنے نظر آ رہی ہے؟ آنکھوں میں دوربین فٹ ہے؟ ابراہیم نے دور، بہت دور حویلی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیکھا۔ کار سے نکلیں اڑ کر پہنچ جائیں گے، آپ نکلیں تو صحیح۔ اس کے کھجانے میں شدت آ گئی۔ کیوں؟ کار سے نکلتے ہی ہم راکٹ بن جائیں گے۔ ہادی نے اس کے بالوں کے گچھے میں ہاتھ ڈالا تھا نا، اب وہ ہاتھ آرام سے نہیں بیٹھ رہا تھا، بازو کھجا رہا تھا۔ تینوں راکٹ کار سے نکلے تو چھوٹا تیزی سے پیچھے کی طرف بتکا۔ آگے آپ خود ہی چلے جائیں، میری ٹانگوں میں ویسے ہی جان نہیں ہے۔ پچھلی 50 ڈنڈ بیٹھکیں ابھی رہتی ہیں، جرمانے کی 60 الگ سے۔ موٹو گنتی میں بے ایمانی بھی بڑی کرتا ہے۔ نہ بابا نہ، تسی جاؤ جی۔ بندر کی طرح چھلانگے مارتا باندر بازار کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ہوا کے جھونکوں کی لے بدلی، ڈھلتے دن کی گرمی میں بہار کی بو سمائی۔ لال اینٹوں کی حویلی کا بڑا سا سیاہ پھاٹک کھلا ہوا تھا، اندر باہر ایسے آنا جانا لگا ہوا تھا جیسے گلاب جامن اور جلیبیاں مفت تقسیم کی جا رہی ہوں، لسی فالودہ اور ساتھ 10-10 کے نوٹ بھی۔ پھاٹک کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہادی نے سر اندر کی طرف ترچھا کر کے جھانک کر دیکھا۔ اسے ہلکا سا ایک جھٹکا لگا۔ اس کی پشت سے سر اونچا کر کے ابراہیم نے جھانکا، پھر طلال نے، جس نے بڑی بے نیازی سے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ دیے ہوئے تھے۔ اندر بڑا سا، بہت ہی بڑا سا اکھاڑا تھا اور وہاں دنگل ہو رہا تھا۔ مٹی کے میدان میں گوشت کے پہلوان ایک دوسرے کو پٹخ پٹخ کر زمین پہ دے دے کر مار رہے تھے۔
آس پاس بچے بڑے بوڑھے کھڑے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہنسی ٹھٹولے مذاق رات چل رہے تھے۔ ایک طرف ہر عمر ساخت رنگ و نسل کے بچے بچیاں ترتیب سے آگے پیچھے کھڑے ڈنڈ بیٹھکیں لگا رہے تھے، اور ایک چھوٹا پہلوان نما بچہ ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور وہ کچھ ایسے گنتی گن رہا تھا: 28.5، 28.5، کچا 28، پکا 28، پونا 28، تے ہن ہویا پورا 28۔ تاڑا پہلوان، ساڈا پہلوان، کچا پکا ناتے پورا پہلوان۔ انہوں نے زندگی میں بھائی جان تو بہت دیکھے تھے، لیکن پہلوان پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ پہلوانوں کا مینا بازار بھی اور میلہ گاہ بھی۔ وہاں ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے اتنے کو پہلوان تھے، اتنے کو کہ ان تینوں کو ایک لمحے کے لیے لگا وہ انسان لینڈ سے نکل کر پہلوان لینڈ میں آ چکے ہیں۔ دنیا میں اب کہیں کوئی انسان باقی نہیں بچا ہوگا، نہ چاند پر، نہ مریخ مشتری پلوٹو وغیرہ پر۔ وہ بھولو کہاں ہے؟ قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ہادی نے پوچھا۔ تینوں پھاٹک سے اندر آ چکے تھے۔ آدمی رکا اور کھینچ کر ایک تھپڑ ہادی کے گال پر رکھا۔ تیرے ساتھ کھیلتا رہا ہے بھولو، تیرا بھالو ہے بھولو، اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو ایسے بلاتا ہے تو؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کی باپ کی عمر کا ہے؟ کچھ چپیڑ اتنی کڑک دار تھی، کچھ آدمی کی آواز ایسی دبنگ دار تھی کہ اکھاڑے کے سارے پہلوان اپنا اپنا کام یعنی مار کٹائی چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیواروں پر بیٹھے سارے کوے ایک دم سے اڑ گئے۔ ڈنڈ بیٹھکیں لگاتے بچے جہاں تہاں رک گئے، ان کے دانت خواہ مخواہ نکل آئے۔ ساڈے تاڈے کچے پکے کھرتے پہلوان بچے، بے ایمان بچے کی گردن پوری ان کی طرف گھوم گئی۔ پہلوانوں کی بھیڑ میں سے گرجدار آواز گونجی، کون ہے یہ؟ پتہ نہیں پہلوان جی کون ہیں، کہتے ہیں بھالو بھولو کہاں ہے، دیکھو ذرا۔ دیکھو ذرا؟ حیرت سے ان تینوں کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ تلال جو دیوار کے سہارے ایک پاؤں ٹکا کر کھڑا تھا، لڑکھڑا کر گرتے گرتے رہا۔ کھڑے کھڑے بھا چپیڑ نے کیسے جھوٹ گھڑ لیا تھا، سب کے کانوں میں دھول جھونک دیا تھا۔ بھالو بھا کو بھالو کہا، یہاں وہاں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بھالو بھالو ہو گیا۔ لاؤ اے ذرا انہیں ادھر، کھوتے ہو تم کھلوتے۔ جو تھوڑا بہت شور شرابہ تھا وہ بھی اس آواز کے بلند ہوتے ہی کنویں کی تہ ہو گیا۔ کھلوتے کھوتے ذرا سا سہم گئے۔ ادھر آؤ کی بجائے بھولو نے کہا تھا، لاؤ انہیں ادھر۔ ابراہیم معذرت کرنا ہی چاہتا تھا کہ کوئی 3 4 10 12 ہاتھ ادھر ادھر سے آئے اور جیسے ہینگر میں کپڑے ہینگ ہوتے ہیں ویسے انہیں اپنے بازوؤں میں ہینگ کر کے بھولو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کیا کہا مجھے؟ لکڑی کی کرسی پر کمر سیدھی رکھ کر بیٹھے بھالو مطلب بھولو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ مجھے پتا نہیں تھا آپ پہلوان ہیں۔ سب سے آگے ابراہیم ہی کھڑا ہوا تھا، سانس بھی اس کا ہی خشک ہو رہا تھا۔ جو پہلوان نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کرو گے؟ وہ ابراہیم کی پشت کا سہارا لینے والے ہادی سے پوچھ رہے تھے۔ سوری، پتا نہیں تھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں۔ ہادی نے سر کو کھجایا، پھر کان کو، پھر ٹھوڑی کو۔ باندر اپنی بیماری پوری ایمانداری سے اسے عطیہ کر گیا تھا، وہ بھی مفتوں مفتی۔ جو عمر میں چھوٹا ہوگا اسے بے عزت کرو گے؟ ہادی کا سر چکرا گیا۔ وہ دراصل ہمیں امام دین سے ملنا ہے۔ تلال نے اپنی طرف سے بات کو سنبھالنا چاہا۔ امام دین تیرا یار ہے، چاچا واچا ساتھ لگاتے موت پڑتی ہے۔ بات سنبھل گئی، کھری کھری سننے کے لیے مل گئیں۔ تلال کو کبھی کسی نے ایسے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ پپو بچہ تھا، اسے کیا پتا کہ امام دین کے ساتھ چاچا واچا لگے گا۔ پھر امام دین نام ہی ایسا تھا کہ مسٹر لگتا ہی نہیں تھا، امام اور پھر دین، مسٹر کہاں لگتا۔ ہمیں چاچا امام دین سے ملنا تھا جی۔ تلال نے جی پر بیچارہ سا زور دیا۔ تینوں ہی گھبرا گھگیا تھتلا گئے۔ سارا ہجوم ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھولو پہلوان کی بات پر سارا مجمع بیک وقت سر کو ہاں میں ہلاتا تھا، ان کے جواب پر سر گھما کر انہیں گھورتا تھا۔
یہ تو کھلا تضاد تھا۔ چاچے سے بھی مل لینا، پہلے اپنے مامے سے ملو، بھالو مامے سے۔ بھالو مامے نے اپنی باہیں بھگوڑے بھانجوں کی طرف پھیلا دیں۔ وہ بت بن کر کھڑے رہے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہوا۔ پیچھے سے کسی پہلوان نے ایویں کوہنی سے ٹھونگا مارا اور وہ باری باری کرسی پر بیٹھے بھالو مامے کے سینے سے جا لگے، مطلب جا گرے۔ زندگی میں کچھ واقعات پہلی بار ہوتے ہیں اور بڑے اندوہناک ہوتے ہیں۔ آسمانی بجلی کا گرنا، سونامی طوفان کا آنا، پہاڑ کی چوٹی سے گر جانا اور پھر پہلوان کے سینے سے جا لگنا، اور یہ آخری والا بڑا ظالمانہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چولیں ہلنا اور ایک ہوتا ہے جو کچھ تھا سب کا ہل ہلا جانا۔ ان کے ساتھ یہ دونوں واقعات و حادثات ہوئے تھے۔ انہیں مبارک ہو۔ انہیں مبارک ہوا۔ تینوں بیٹھ گئے، بلکہ بٹھا دیے گئے۔ ہادی بھا بھولو کے دائیں، طلال بائیں اور ابراہیم ذرا سا دور ہٹ یعنی بچ کر بیٹھ گیا۔ بھا نے سینے سے لگا کر ایسا پیار دیا تھا کہ ہڈیوں کا کچومر بن گیا تھا۔ اب وہ ان پر کالا نمک نہیں چھڑکوانا چاہتا تھا۔ احتیاط مار سے بہتر ہوتی ہے۔ ہادی کے کچھ زخموں سے خون رسنے لگا تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ البتہ طلال نے کنکھیوں سے گردن پر بنتی تازہ خونی لکیر کی طرف دیکھا اور کشتیاں دیکھی ہیں کبھی؟ بھا نے ہادی اور طلال کے شانے پر اپنا ایک ایک ہاتھ یعنی ہتھوڑا رکھتے یعنی مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ پہلوان کا اور سوال جان کا۔ دونوں نے آہ دبا کر ناں میں گردن ہلا دی۔ مرغوں کا دنگل دیکھا ہے یعنی ککڑوں کا؟ ہادی کے دیہاتی منہ سے یہ غلطی ہوئی۔ سب دبی دبی ہنسی ہنسے۔ پتر جی پہلوان دنگل کا پوچھے تو اس کے سامنے ککڑ بٹیر کا نام نہیں لینا۔ دنگل صرف پہلوانوں کا ہوتا ہے، سمجھے؟ کمر پر سوال ٹھوکا۔ اس کا باپ بھی سمجھ چکا تھا۔ اب دیکھو، چلو میرے پہلوان بچوں شروع ہو جاؤ۔ پہلوان بچوں نے رکا ہوا دنگل پھر سے شروع کر دیا۔ کوئی 30-40 کے قریب پہلوان کھڑے تھے جو ایک ایک کر کے صلح صفائی یعنی دنگل کرنے لگے۔ اندر سے پیتل کے لمبے لمبے لسی کے گلاس یعنی بالٹیاں آنے لگیں۔ طلال نے ہاتھ سے پرے کیا تو اس کے سر پر کھڑے پہلوان نے گلاس کو اس کے منہ سے لگا دیا، جیسے بچے کے منہ میں فیڈر ٹھونس دیا جاتا ہے۔ طلال نے بھنا کر پہلوان کو دیکھا تو اس نے انجان بن کر ایسے دیکھا کہ کیا ہوا بھائی، ایسے گھورتے کیوں ہو؟ بھائی کو اچھو لگا، وہ کھانسنے لگا، اسے کھانسنے دیا گیا۔ گلاس پھر سے منہ سے لگا دیا۔ ٹھنڈا بادامی دودھ، جلیبی دودھ، کھویا دودھ، پستہ دودھ، پتہ نہیں دودھ کی کون کون سی نسل تھی جو گھوم گھام کر گلاسوں میں آ رہی تھی۔ انہیں ایسے جیسے ویسے پلایا جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے سے دوائیوں پر زندہ تھے۔ جینے کی ہی تمنا نہیں تھی تو کھانے کی کہاں ہوتی؟ روح بنجر ہو چکی تھی، جسم کھنڈر۔ ان کے معدے کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے کہ ہادی قے کرتا جا رہا تھا۔ ایک پہلوان نے راکھ بھرا برتن ہادی کے قریب کھسکا دیا۔ آنکھوں میں اندھیرا اجالا کا سلسلہ تھا۔ سر پر کھڑا جن کمر کو ہاتھ سے مسل بھی دیتا۔ ہادی کا ہاتھ بھولو کی گرفت میں تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگتا تو بھا کھینچ کر بٹھا دیتا۔ نظریں دنگل کی طرف تھیں۔ البتہ جیب سے رومال نکالتا، اندازاً ہادی کا منہ پوچھ دیتا۔ نہ لسی پتاشے ختم ہونے میں آ رہے تھے نہ دنگل۔ حویلی کی شب دیگ کی کھچڑی بڑی بابرکت تھی۔ کھیوا سے موت ٹال کر زندگی کو دغا دینے نکلے تھے، اب پہلوان کے ہاتھ سے کھا کھا کر ضرور فوت ہو جانے والے تھے۔ رستم زماں غلام محمد گاما پہلوان کو جانتے ہو نا؟ یہ نہ کہنا نہیں جانتے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ برا ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے۔ انہیں ضرورت ہی کیا پڑی تھی اپنے علاوہ کسی اور کی خبر رکھنے کی؟ ہاں بھائی، تم نئے زمانے کے لوگ اپنے ہیرو کے بارے میں جان کر کرو گے ہی کیا؟ بروس لی کو جانتے ہو؟ ہاں، میں بروس لی کو جانتا ہوں۔ ہادی نے سوچا کہ چلو کسی ایک سوال میں تو وہ پاس ہوگا، لیکن بدیسی لوگوں کو تو سر پہ بٹھاتے ہو، ان کے بارے میں سب خبر رکھتے ہو۔ یہ بھالو کہیں ٹکے گا بھی؟ ہادی بھنا گیا۔ بروس لی کے نام کا ڈنکا آج بھی 4 عالم میں بجتا ہے۔ بڑا نام ہے اس بچے کا،
بڑی فلمیں شلمیں بھی بنی ہیں اس پر۔ بروس لی ہمارے رستم زماں گاما پہلوان کا بہت بڑا فین تھا، اپنا استاد مانتا تھا انہیں۔ اپنی کتاب میں بھی بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ رستم زماں سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، ان کی آزمودہ مشقیں کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ کہہ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ یہ ہیں ہمارے استاد رستم زماں صاحب، جنہیں دیس بدیس ہر جگہ عزت ملی۔ اب کچھ قدر ہوئی تمہاری نظر میں بھاگ گاما کی؟ سر کو ہاں میں ہلانا پڑا، اپنا وزیر دفاع خود بننا پڑا۔ 22 سال کی عمر میں زماں بھا نے بڑا انوکھا ریکارڈ بنایا تھا جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ 1200 کلو وزنی پتھر سینے تک اٹھا کر کئی قدم چل کر ساری دنیا کو حیرت سے بت بنا دیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی انڈیا کے عجائب خانے میں رکھا ہوا ہے۔ 1200 کلو جانتے ہو کتنا ہوتا ہے؟ تلال نے سر ہلا دیا۔ اتنا وزن اٹھانے کے لیے کرین چاہیے، ورنہ 30-32 لوگ مل کر اٹھانے کی کوشش کریں تب شاید اٹھا سکیں۔ عجلت سے بتایا۔ بھا نے تلال کو شاباشی دی۔ ظاہر ہے منہ سے نہیں، ہاتھ یعنی ہتھوڑے کو کمر پر ٹھونک کر۔ انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو روح میں کتنی ہوگی؟ روح جسم سے افضل ہوتی ہے، بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے، تو بس روح کو افضل رکھو۔ روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ جس کی روح کامل افضل ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ حقیقی پہلوان پہلوانی داؤ اور درویشی صفت سے جیتتا ہے، اکھاڑا زندگی کا ہو یا پہلوانی کا۔ روح کا امین ہی جیت کا امین ہے۔ سمجھ گئے سب؟ سب نے بیک وقت سمجھ گئے جی کا نعرہ بلند کیا۔ یہ شاید اس دن کے اختتامی کلمات تھے، کیونکہ اس کے بعد سب وہاں سے چھٹ گئے۔ ڈنڈ بیٹھک کرتے بچے پلٹ کر دیکھے بغیر ایسے بھاگے کہ ٹھہرے تو پتھر ہو جائیں گے۔ لوگ باغ چھو منتر ضرور ہوئے، لیکن محسوس ہوا کہ وہیں کہیں موجود ہیں۔ لمبے برآمدوں سے گزر کر وہ حویلی کے پچھواڑے سرخ اینٹوں والے کھلے احاطے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پیڑ پودوں کو تازہ تازہ غسل دیا گیا تھا۔ پھول موتیا کی خوشبو شام کی چنر میں اپنے جوبن پر آنے کو تھی۔ رات میں تو وہ انت مچا دے گی۔ جگہ جگہ موڑھوں کی جماعت بندیاں تھیں۔ جو بیٹھے یار بیلی سنگ بیٹھے، کوئی اکیلا دکیلا نہ بیٹھے جی۔ لیکن تخت ایک ہی تھا جس پر بھا بیٹھ گئے۔ ہادی اور تلال کو دائیں بائیں بٹھا لیا۔ ابراہیم نے موڑھا کھینچ کر سامنے بیٹھنا پسند کیا۔ لکڑی کے بڑے سارے جھولے پر ساڈا تاڈا پہلوان بچہ بیٹھ کر بیر کھانے لگا۔ مطلب گجرانوالا میں بیروں کی بارش ہوئی تھی جو ہر بچے کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے جھولے کے ہلکورے کی آواز تتری کا ساز تھی۔ بھا نے تترے یعنی ہادی کی ٹھوڑی پر 2 انگلیاں رکھیں اور اٹھا کر چہرہ مہرہ چیک کیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال نکالا۔ پتر منہ شو نہیں دھوتے آپ؟ پر چلو خیر، شیروں کو کیا ضرورت۔ رومال سے خون کے دھبے صاف کرنے لگے، پھر سر کو گھمایا اور کان کی لو پر جمے خون کو رگڑا۔ اسی سر کو سینے کی طرف جھکا لیا، اتنا جھکا لیا کہ وہ بھا کے سینے سے جا لگا۔ ہادی نے بڑا گہرا سانس لیا۔ بھا کے سینے کی گرمی نے اس کی آنکھیں پگھلا دیں۔ جسم کی خوشبو ابا جی کی خوشبو سے جا ملی۔ جی چاہا اس سینے میں سر چھپا لے اور قیامت میں اٹھائے۔ تلال کو کیسی خواہش تھی کہ ہادی کے زخم صاف کر دے، جمع ہوا خون کھرچ دے۔ بھا کی انگلیاں خون جمے بالوں کے گچھے تک پہنچیں، زخم ٹٹولنے لگیں۔ میرا تو ہاتھ نہیں جاتا۔ رومال تلال کی طرف بڑھایا۔ تلال نے کیسے رومال فوراً پکڑ لیا اور گردن کا خون نرمی سے کھرچنے لگا۔ بیر کھاتا پہلوان بچہ جھولے سے اترا، جیب سے رومال نکال کر ہادی کی ناک میں گھسا کر شکار پکڑ کر کھینچا۔ ہادی بھنا گیا، طوفان میل چھینک چھینکا۔ ابراہیم کے لیے اپنا قہقہا قابو میں رکھنا مشکل رہا۔ ہادی نے ابراہیم کو گھورا۔ وہ بھا ناک میں وہ تھا، سوچا وہ بھی نکال باہر کروں۔ پہلوان بچہ وہ کرتے گھبرا گیا۔ کچھ نکالنے کے چکر میں وہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ ہادی نے گھور کر اس چھوٹے جن کو دیکھا تو وہ بے نیازی سے جھولے پر جا کر بیٹھ گیا کہ میں تو دنیا کا معصوم ترین بندہ ہوں۔ معصومیت میرا اوڑھنا بچھونا،
मासूमियत मेरा खाना यानी बेर। आप मुझे ऐसे ना घूरें, सख्त गुनाह मिलेगा। अब हादी की छींकें थीं कि रुकती नहीं थीं। वो जिन नाक में घुसकर सिस्टम ऑन कर गया था, अब शर्मिंदा भी नहीं हो रहा था। अलबत्ता हर छींक पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह देता था। तख्त पर नीम दराज होते हुए भा ने अपने बाजू हादी और तलाल की तरफ बढ़ा दिए। अकड़ गए हैं, जरा दम लगाकर दबाना। एक एक बाजू एक एक को इनायत किया। वो जी इमाम दीन, मेरा मतलब चाचा इमाम दीन। हादी ने अबरू उचकाकर इब्राहिम की तरफ सवालिया देखा तो इब्राहिम ने सवाल किया, आ जाते हैं वो भी, हमारे ही मेहमान होते हैं चाचे होरी। चाचे होरी? तलाल ने जेरे लब फिक्रा दोहराया। ओए काके हादी, इंसान बन, जरा जान लगा यार। ठीक है, फिर आप उनकी ये अमानत उन्हें दे दें, हम चलते हैं। इब्राहिम ने चमड़े का थैला भा की तरफ बढ़ा दिया। मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम्हारा कमी नहीं, खुद देना इमाम दीन को। कब तक आ जाएंगे वो? आ जाएगा आ जाएगा, मुझे जरा ऊँघ आ रही है, सो जाऊं तो मगरिब के वक्त उठा देना। हादी ने झटके से भा के बाजू को छोड़ा। ठीक है, फिर अभी हम चलते हैं। भोलू ने एक नजर उसे देखा। तुम शराब पीते हो? ये आंखों में लाल डोरे कैसे हैं? आपको इससे क्या मतलब? अब वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। बेअदब, बदलिहाज। पुत्र जी, अपने खून की गर्मी यहाँ सर्द करने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरी सारी हवेली भां भां करे ना तो भी 8-10 पहलवान यहाँ वहां से एवं ही निकल आते हैं। ऐसे पटख पटख कर मारेंगे कि अच्छा है, मारें, जान से ही मार दें। बुलाएं अपने पहलवानों को, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हादी का दूबदू जवाब देना और अंगार लहजा भा को बहुत बुरा लगा। ये मेहरबानी मैं तुम पर जरूर करूंगा। ओ चीरे, ओए मक्खन, इधर आओ जरा, ले जाओ इस काके को और इसे मेहरबान होकर दिखाओ। चीरा, मक्खन, मलाई, अंडा, पराठा सब निकल आए, उसे उठाकर ले गए और अखाड़े में पटक कर फेंका। इब्राहिम ने लाख माफी तलाफी की, लेकिन भा ने आवाज लगा दी, रगड़ कर रख दो इसे, सारे कसबल निकाल दो, कोई पेच ढीला ना रहे। ढीले पेच कसने के लिए पेचकसों ने उसे टांगों से पकड़कर उल्टा कर दिया और गोल गोल घुमाने लगे। इब्राहिम ने सहम कर भा की तरफ देखा, पर भा आंखें मूंद चुके थे। तलाल शराफत से भा के बाजू दबाने में मसरूफ रहा। दूसरा बाजू अब इब्राहिम के हिस्से में आ चुका था। वो भी चुपचाप दबाने लगा, अलबत्ता अखाड़े की तरफ नजरें चुरा चुरा कर देखने लगा। घर में अटैच वॉशरूम थे या नहीं, लेकिन अटैच अखाड़े हर तरफ थे। इतने पहलवान और अकेला हादी, जैसे नहर किनारे कपड़े धोने वालियां कपड़ों को दे देकर मारती हैं, फिर थापे से कूटती हैं। वही सुलूक पहलवान हादी के साथ कर रहे थे। थापे का काम वो हाथों और टांगों से कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कुश्तियां देखी थीं और अब वो धींगा मुश्तियां देख रहे थे। पहलवान बच्चे ने अपना रुख अखाड़े की तरफ घुमा लिया था। बेर पर बेर खाते वो लाइव सर्कस देखने लगा था। उसका झूला अब मुर्ग बांगे दे रहा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि कपड़ा धुल कर साफ हुआ, मैल कुचैल निकल कर पार हुई, बल पर बल देने से कपड़ा भी निचुड़ गया, तो वो अखाड़े से सर उधर भा की तरफ करके पूछने लगे, बस भाजी? कैसे जालिम इंसान थे! साडे ताडे, कच्चे पक्के, आधे पौने, सारे कस बल निकाल कर भी पूछ रहे थे, बस जी? बस ही हो गई थी। इब्राहिम हादी की तरफ जाने लगा तो आंखें मूंदे पड़े भा ने इब्राहिम का हाथ पकड़ लिया। सियानों के कामों में मदाखलत नहीं करते, पड़ा रहने दो इसे मिट्टी में। वो मिट्टी में पड़ा रहा। जब वो छोटा था तो मिट्टी के घग्गू घोड़े बनाते बनाते उन्हीं के साथ सो जाया करता था। आँख खुलती तो ऊपर दरख्त की छांव होती और नीचे सर माँ की गोद में। पुत्र, चारपाई पर सोया कर। घग्गू घोड़े कहते हैं उन्हें चारपाई पर नींद नहीं आती। वो कच्ची पक्की नींद में आंखें झपक झपक कर माँ को देखता, हाथ बढ़ाकर माँ के गाल की चुटकी भरता। सोनी माँ। शेर पुत्र, सो जा, शाबाश सो जा। वो पेशानी चूमती, सर थपकती,
لوری گاتی، رہبر توں راہی توں، دیتا ہی تو پالی توں، نہ لوری تھی نہ تھپکی، نہ ماں اور نہ دلار۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے اور اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ گھگو گھوڑے اس کے سرہانے کود پھاند کرنے لگے۔ لمبی اڈیک جی کا روگ ہے، وہ تو سو گیا لیکن آنسو نہیں سوئے، وہ اس کے گالوں پر بہتے رہے بہتے رہے۔ مائی نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال، درد وچھوڑے دا حال، تیرے بعد اس جند دا حال۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی چارپائیاں بھا کے دائیں بائیں تھیں۔ یہاں وہاں ہر طرف پہلوان ہی پہلوان سو رہے تھے۔ مغرب کے بعد کھانا کھا لیا گیا تھا۔ عشاء کے بعد ساری حویلی سو گئی تھی۔ پھول موتیا نے انت مچا کر ہی چھوڑی۔ سونے والوں کا جہاں بدلتی رہی۔ طلال کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی دوا لے کر نہیں آیا تھا۔ جب وہ نکلے ہی مرنے کے لیے تھے تو دوا ساتھ کیوں رکھتے؟ رات اور اس کا یہ پہر، اس کے دماغ کا بیمار حصہ بیدار ہو رہا تھا۔ تم زندگی کے جھانسے میں آ رہے ہو، کچھ نہیں بدلے گا، تم بھی اپنا فیصلہ نہ بدلو، سارا ٹنٹنا ہی ختم کر دو۔ انتظار کیسا، انتظار کیسا، آسمان گرا ہی جاتا تھا کہ سو جا پتر سو جا۔ اس کے سینے پر ہاتھ آیا اور بھا تھپکیاں دینے لگا۔ میں ذرا باہر سے تازہ ہوا کھا کر آیا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تجھے تازہ ہوا کی نہیں، تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ جان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو 100 سکھ بھی ملتے ہیں۔ زندگی کو دعا دیتے ہیں، خاتمے کی سزا نہیں۔ طلال ان کی باتوں کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو بھا نے سینے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ چیرے اٹھ ذرا، بھا نے ہلکی سی آواز دی تھی جو یقیناً چیرے نے خواب میں سنی ہوگی۔ خواب سے جاگ کر فوراً حاضر جناب بھا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھا نے اشارہ طلال کی طرف کیا، بس ابراہیم نے کنکھیوں سے دونوں کو دیکھا۔ اشارے پر ہی چیرے نے طلال کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارپائی پر الٹ کر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ طلال کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ چیرا شاید اب بہرا ہو چکا تھا، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی پر چھوٹے چھوٹے مکے یعنی بم مار رہا تھا۔ اس کے مکوں کی رفتار اور ترتیب میں اتنا توازن تھا کہ طلال کچھ بولتا تو اس کی آواز مکوں کی بم باری میں دب جاتی۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی سے لے کر سر تک سے اچھا خاصا رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابراہیم نے آنکھیں سختی سے میچ کر کروٹ بدل لی کہ میں بے حد ضروری اور گہری نیند سو رہا ہوں، یعنی مجھ پر نظر کرم نہ کی جائے۔ جس پر نظر کرم ہوا تھا اس کی گھٹی گھٹی آوازیں نکلتی تھیں۔ چیرا بھا کے حکم کے بغیر بس کرنے والا نہیں تھا۔ وہ سب پہلوان ایسے اسمارٹ فون تھے جن کے پاس ورڈ بھا کی آواز، اشارے اور اوئے چیرے تھے۔ یہ کامل اطاعت کی ظاہری شکل تھی کہ استاد جو کہے وہ کرو، بس کرو۔ آواز دے حاضر ہو جاؤ، کہے سو جاؤ تو سو جاؤ، کہے مر جاؤ تو مر جاؤ کہ زندہ ہو سکو۔ طلال نے زور لگا کر اٹھنا چاہا لیکن کبھی انسان کو پہاڑ کھسکاتے دیکھا ہے؟ اس کا منہ چارپائی کے ساتھ پچکا جاتا تھا۔ انسانی جن حملے پر حملہ کر رہا تھا۔ ہر خیال رفع دفع ہوا۔ نئی افتاد نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ سیانے کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں نقص پڑ جائے تو سارے جسم میں نقص پڑ جاتا ہے۔ جس نے اس ہڈی کے مہروں کو ٹھیک رکھا اس نے حرام مغز کو ٹھیک رکھا۔ جس کا حرام مغز ٹھیک رہا اس کا ارادہ ٹھیک رہا۔ رہی وحشت تو وہ نیت، رزق اور خون کے بیج ہیں۔ دو کو بھی ٹھیک کر لیا تو بہت کچھ مستقیم ہو جائے گا۔ بس کر چیرے، تو شروع ہی ہو جاتا ہے، اسے سیدھا کر اور جا۔ چیرے نے بتی سی نکالی۔ بس کو اسٹاپ پر روک کر چارپائی یعنی طلال بھائی سے کود گیا۔
میں نے نیند کا دم بھی کر دیا ہے، تسی بھی سو جاؤ ہن۔ بھا نے اس کی طرف منہ کر کے پھونکیں ماری۔ نیند کا دم، وہ بڑبڑایا۔ اسے آسمان کے ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اٹھ کر بھاگ دوڑنے کی نیت قائم تھی، لیکن عمل کی طاقت کمزور پڑتی جاتی تھی۔ ہر شے چوکھٹ سے بندھی تھی یا پھر ہر شے اپنی صراط پر تھی۔ ہاسپٹل میں اسے ہیوی ڈوز دی جاتی تھیں، پھر بھی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک بار وہ مسلسل 6 راتوں تک جاگتا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا بورڈ میٹنگ پر میٹنگ کرتا رہا کہ اسے نیند کیسے دلائی جائے۔ وہ اب بھی نہیں سویا تو مر جائے گا۔ اور یہ پہلوانی داؤ، اٹخ پٹخ، یہ نیند کا دم، اوہ یہ نیند ایک نجات دہندہ فرشتہ ہے جو انسان کو اس کے اعمال، اس کے احوال اور اس کے خیال سے آزاد کرتا ہے۔ نیند نہ ہو تو انسان اپنی جدوجہد کے بوجھ تلے دب کر مر جائے۔ نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے۔ واصف علی واصف۔ آسمان کے ستارے گڈمڈ ہونے لگے۔ آنکھ مچولی کھیلتے، کودتے پھاندتے، دیکھتے ہی دیکھتے دور نکل گئے۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے بھاگا۔ اس نے زندگی میں جتنے خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہوئے تھے۔ بس ایک دل تھا جو عین محبت پر ایمان کے دنوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ جو برتن منہ تک بھرا ہوا ہو وہ ٹوٹے تو پورا ٹوٹتا ہے۔ دل کو منہ تک بھر لیا تھا نا، ٹوٹ گیا۔ کوئی سہوی مانگ ماہیا، ساڈے نالو ڈھول خفا، اسی زندگی تو تنگ ماہیا۔ جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، یعنی گدھے، مطلب ڈونکی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، تینوں گدھے ایک دم سے زمین پر آ گرے۔ کتنی ہی دیر تک ناسمجھی سے سر اٹھا کر اپنے سروں پر کھڑے جنوں کو دیکھتے رہے۔ ہم کہاں ہیں؟ تم کون ہو؟ انہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم اکھاڑے میں ہو اور ہم پہلوان ہیں۔ انہیں سب یاد آ گیا تھا۔ وہ مہمان تھے تو ان سے نرمی سے پیش آیا گیا تھا، پھر پہلی بار گھر آئے تھے۔ رات بھی تو پہلی پہلی تھی۔ انہیں آوازیں دینے، ہلانے جلانے کے بعد وہ ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہوئے۔ سرہانے کی پٹی پر ہاتھ ڈال کر چارپائی کو سونے والوں سمیت کھڑا کر دیا۔ پکی اینٹوں کے فرش پر کچی ہڈیاں۔ پہلوان لینڈ میں صبح بخیر۔ رات کے کسی پہر ہادی کو بھی کسی پہلوان نے آٹے کی بوری کی طرح کندھے پر لاد کر چارپائی پر پٹخ دیا تھا۔ اب وہ تینوں چوٹ لگے بچوں کی طرح زمین پر ڈھیر تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابراہیم نے غصہ دکھانے کی کمزور سی کوشش کی۔ تمیز سے منہ ہاتھ دھو کر اکھاڑے میں آ جاؤ۔ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ آدھی رات کو چارپائیاں الٹ دیتے ہو۔ آدھی رات؟ او بھائی، دن نکلنے والا ہے، اٹھ کر اپنے کام نپٹاؤ۔ یہ کون سا دن تھا جو رات کو نکلتا تھا، جس میں چاند ستارے سب نظر آتے تھے؟ ہادی نے سوالیہ ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم خود اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا تھا کہ کام؟ کون سے کام؟ ہمارے یہاں کون سے کام ہیں بھلا؟ ڈنڈ بیٹھک، ڈنڈ پیل، دوڑ اور کسرت کے کام، لیکن اس سے پہلے اکھاڑے کی مٹی کھودنے کا کام۔ ان تینوں کو ایک ایک بیلچہ دے دیا گیا اور اکھاڑے کی چکنی مٹی کھودنے پر لگا دیا گیا۔ ان تینوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پہلوان کا مہمان بن کر انہیں ایسی ایسی قیمتیں یعنی ذلتیں چکانی پڑیں گی۔ 5 منٹ بعد ہانپ کر ہادی نے بیلچہ نیچے دے مارا۔ لیکن ہم یہ کیوں کریں؟ بھا کہتے ہیں جو بس سوال ہی کرتا رہ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو سر جھکا کر مان لیتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ ان کی نگرانی کرنے والے پہلوان نے ہادی کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جھک کر اسے بیلچہ اٹھا کر دیا۔ بھائی، یا مان لو یا منوا لو، چلو کام سے لگو، تمیز سے بات کرو، سمجھے؟ توجہ سے کام کرو، سمجھے؟ اس نے پہلوانوں کی فوج کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ پہلوان۔ اس نے اپنے مسلز کی طرف فخریہ اشارہ کیا۔ ایک تو ان سب کو باتیں بڑی بنانی آتی ہیں، ہادی بڑبڑایا۔
بڑھ بڑھ کرنے سے بھی فرق نہیں پڑا اور کام کرنا پڑا۔ دیکھنے میں جو کام جتنا آسان نظر آتا ہے، کرنے میں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ چکنی مٹی ان کی جان پر چکنے پہاڑ کی طرح وزنی ثابت ہو رہی تھی۔ نہ وہ اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی، نہ یہ اسے کھسکا پا رہے تھے۔ 3 شہ جوان اور ایک چکنا پہاڑ، ناکام ناکام، تینوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ سامنے سارے پہلوان تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔